अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम मोमिन व मोमिनात, मुस्लिम व मुस्लिमात और खुसूसन इमाम ज़माना रूही फिदा की बारगाह में नय्याम की ताज़ियत पेश करेंगे और साथ ही साथ दुआ गो भी हैं और पुरुम्मीद भी हैं। पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम करबला और असर हाज़िर लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 14 मुहर्रम है, 3 सितंबर है और जुमेरात का रोज़ है। वैसे हमारी जो गुफ्तगू है वो कल से हम उसको मरबूत करेंगे। कल हमारी गुफ्तगू हुई अहले हरम का जो कारवान है उसराए आले मोहम्मद का, उसका कूफे के अंदर वरूद, तो वो किन हालात में हुआ, किन शराइत के साथ हुआ, क्या माहौल था, किस तरह से बिनते अली सलवातुल्लाह अलैहा ने मजमूई तौर पर कूफियों को मुखातिब किया। इन तमाम चीज़ों की तरफ आपकी खिदमत आलिया में इशारा किया था। आज बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि तारीख ने क्या कुछ कलमबंद किया। हमारे साथ इस जिक्र को, इस मौजू को, इसमें हमारा साथ देने के लिए, इस पर गुफ्तगू के लिए हाजिर हैं अल्लामा मोहम्मद असगर यज़दानी साहब। क़िबला क़िबला आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे और आपकी खिदमत में पुरसा भी पेश करेंगे। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी, आपको भी। क़िबला अपनी गुफ्तगू को कल से मरबूत करेंगे कि कल किन हालात में वरूद हुआ अहले हरम का कूफे के अंदर और जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा ने किन अल्फाज के साथ जो है वो मजमूई तौर पर कूफियों से कलाम किया। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा जो है वो बाकायदा जो है वो मुहाफ़िज़े इमामत जो है वो उनके उनका जो किरदार है वो एज़ ए मुहाफ़िज़ इमामत का है। चाहे वो शाम गरीबा में हो, चाहे वो काफ़िले के साथ सफ़र के अंदर दौरान सफ़र मुश्किलात हों, जिस तरह वो इमामत का दिफ़ा कर रही है, थोड़ा सा इस तरफ क़िबला रोशनी डालें, तारीख क्या कुछ कहती है। बड़ी नवाजिश मुस्फी साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी आगा साहब के आपने वक्त दिया दोबारा आज अपने प्रोग्राम में। इंतहाई दर्दनाक ये वाक़यात हैं जहाँ इनमें मसाइब का पहलू है, वहाँ पे हक्कानियत इस्लाम और दीन के तहफ़्फ़ुज़ का भी बहुत बड़ा जो है वो यहाँ सामान जो है वो मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जो है उसकी ज़िंदगी और उसकी हकीकी रूह जो है वो करबला में ही मौजूद है। पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन की तरवीज की, इशाअत की और आप बहैसियत नबी पैगम्बर तशरीफ़ लाए ख़ातमुन नबिय्यीन के तौर पे, आपके बाद दीन मुख्तलिफ़ दीनी उमूर जो है वो मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़र के जब यज़ीद तक पहुँच गया सिलसिला हुक्मरानी का, तो अब गोया इस्लाम जो है वो नाम का रह गया था। हकीकी इस्लाम जो है उसकी रूह ख़त्म हो रही थी। तो ऐसे में सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म खुदा और रसूल के ऐन मुताबिक कहा कि मैं जो है वो इसलिए निकल रहा हूँ, इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाह उम्मत जद्दी, मेरे निकलने का मकसद ये है कि मैं जद की उम्मत की इस्लाह करूँ। और ज़ाहिर सी बात है कि जब जद की उम्मत की इस्लाह करना मकसूद था तो उस हवाले से सैयद शुहदा अपने अज्जा, अपने अकरबा को लेके करबला में तशरीफ़ लाए और करबला के लको दक सहरा में, जहाँ आज के वसाइल तो नहीं थे, वहाँ पे एक लको दक सहरा था। वहाँ पे अपने अज्जा, अपने साथियों, अपने असहाब की कुर्बानी दी और वो कुर्बानी जो है वो वहाँ पे मैं समझता हूँ शायद उसकी इशाअत ना हो पाती अगर जनाब मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार ना होता। वो चीज़ कि जिसको सैयद शुहदा ने जो कुर्बानी दे के जो चीज़ें सैयद शुहदा कायनात तक पहुँचाना चाहते थे, उसकी सही मानों में तशहीर और उसकी सही मानों में वजाहत और उसकी इशाअत जो है वो बीबी ने ही की है। इसीलिए कहा जाता है कि बीबी जो है वो मुहाफ़िज़ा दीन है और मुहाफ़िज़ा इस्लाम है और मुहाफ़िज़ा हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये तो एक उमूमी सा
تاثر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ لیکن سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وارث کائنات اور امام جو ہے وہ مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، بالکل واضح سی بات ہے۔ اور سرکار 10 محرم کے روز بیمار تھے۔ اب 11 محرم کو جب قید کر لیا گیا خاندان طہارت کو اور مولا سجاد کو بھی قید کر کے لے جانے لگے، تو جب پہنچے ہیں سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لاشا پہ، تو اس وقت مولا سجاد کی حالت بڑے عجیب مرحلے پہ تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مولا سجاد جو ہیں وہ اپنی جان دینے پہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے وہ منظر جو ہے وہ انتہائی دکھ اور انتہائی تکلیف کا جو ہے وہ منظر تھا۔ اور اس موقع پہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا ہی تھیں کہ جنہوں نے مولا سجاد کو سہارا دیا اور مولا سجاد کی زندگی کا تحفظ کیا۔ پہلا وہ موقع، ویسے تو یوں اگر کہا جائے کہ اس سے پہلے بھی جب جلتے ہوئے خیمے تھے تو ان خیموں میں بھی مولا حضرت سجاد بیمار تھے اور ان کو ان جلتے ہوئے خیموں سے نکال کے بھی مخدومہ نے امامت کی حفاظت کی تھی۔ اور دوسرا موقع وہ کہ جب آئے سرکار جو ہیں وہ مولا کے لاشے پہ، مطلب وہاں پہ پہنچے، سارا کارواں پہنچا، تو مولا سجاد کی حالت جب غیر ہونے لگی اور یوں محسوس رہا تھا کہ سجاد اپنی جان جو ہے وہ پیش کر دیں گے، تو ایسے عالم میں بھی سہارا جو شخصیت بنی وہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا ہی تھی۔ لیکن جو اصلی بات میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ جہاں محافظہ امامت کا خاص طور پہ لفظ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے پہلے بھی، لیکن یہاں پہ اور بھی زیادہ بہتر انداز میں یہ لفظ جو ہے وہ صادق آتا ہے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں یہ کارواں جو ہے وہ چلا گیا، تو اس وقت کارواں جو ہے وہ ابن زیاد کے دربار میں تھا، تو ایسے عالم میں ابن زیاد جو ہے وہ مولا سجاد کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ علی ابن الحسین ہے۔ اللہ جب کہا گیا کہ یہ علی ابن الحسین ہے تو اس بدبخت نے کہا کہ اللہ نے علی ابن الحسین کو تو کربلا میں گویا جو ہے وہ فوت نہیں ہو گئے تھے، وہ شہید نہیں ہو، شہید کا لفظ اس نے تو استعمال نہیں کیا، میں اپنے طور پہ کر رہا ہوں، یعنی کیا اس کو اللہ نے جو لفظ اصل میں استعمال ہوئے ہیں، میں انتہائی میری زبان جو ہے وہ زیب نہیں دیتی، کہ ہلاک نہیں کر دیا تھا اللہ نے جو ہے وہ کربلا میں علی ابن الحسین کو؟ تو مولا نے فرمایا کہ وہ میرا بھائی تھا کہ جس کو بندوں نے مارا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مار دیا، اور مولا یہ کہہ رہے تھے کہ وہ میرا بھائی تھا جس کو بندوں نے مارا۔ تو اب اس نے سوال کیا کہ کیا اللہ نے نہیں مارا؟ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ بندوں نے مارا ہے؟ وہ تو مطلب چونکہ ایک نظریہ خاص ہے نا، آج بھی ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، لہٰذا اسی نظریے کی ابتدا جو ہے وہ خود دربار ابن زیاد میں جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے، ابتدا کہہ لیجئے یا وہاں پہ اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اس کو تو اللہ نے ہلاک نہیں کیا۔ تو معصوم نے اس وقت اس نظریے کو باطل کرنے کے لیے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ جب کسی کو فوت کرتا ہے یا اللہ کی طرف سے جب کسی بندے کی موت جو ہے وہ آتی ہے تو وہ اس وقت آتی ہے جب اس کے اس خاص وقت پہ آتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، ہینا موت یعنی جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جب کوئی دوسرا اس میں عمل دخل کرتا ہے تو پھر وہ اس بندے کا کردار ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کا۔
لہٰذا یہاں پہ یہ جملہ جب کہا نا، اس نظریے کو اور اس سوچ کو ابن زیاد کے سامنے جب باطل کیا مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ مطلب توق اور بھیڑیاں پہنے ہوئے یہاں پہ میرے سامنے اس طرح سے جرت کر رہا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے۔ تو اس نے گویا نعوذ باللہ من ذالک یہ حکم دے دیا کہ جو ہے وہ سجاد کو قتل کر دیا جائے۔ اب جب مولا سجاد کو قتل کرنے کا اس نے حکم دیا تو مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھی اور انہوں نے کہا کہ جب تک میری زندگی ہے یہ کام کوئی بندہ نہیں کر سکتا، اور یہ ممکن نہیں۔ بعض حوالوں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا نے مولا سجاد پہ اپنے آپ کو گھیرا اور کہا کہ میں جب تک مجھے نہیں جو ہے وہ قتل کیا جائے گا سجاد کی طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، میں ایسا جو ہے وہ نہیں ہونے دوں گی۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ علی کی بیٹی جو ہے وہ زینب ہے۔ تو بڑا ایک مرتبہ اس نے تعجب کا اظہار کیا کہ اس قدر محبت ہے اسے اپنے بھائی کے بیٹوں سے، اور اس قدر اس کا پیار ہے، اور اس قدر ان کا آپس میں یعنی رحم، وہاں لفظ ہے رحم کے، کہ اس حد تک ان کا آپس میں پیار محبت اور تعلق ہے، اور مخدومہ زینب اپنے بھائی کی اولاد کے لیے اس طرح کرنے پہ آمادہ ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھانا تو اس کے بعد مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے پھوپھی اماں کو کہا کہ پھوپھی اماں آپ ہٹ جائیں، میں ہی اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد مولا نے یہ جملہ فرمایا، مولا فرماتے ہیں بالقتل تحدثنی، کیا تو ابن زیاد مجھے موت سے ڈرانا چاہتا ہے؟ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں یا ابن زیاد اما علمتا، تو اس بات کو نہیں جانتا کہ موت جو ہے اس کو تو ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، یہ شہادت جب آئے تو وہ تو ہمارے لیے سعادت ہوتی ہے، اور تو موت کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ نہیں ڈرا سکتا۔ تو سوال آپ کا جو ہے وہ یہ کہ مخدومہ محافظہ امامت کے طور پہ ان کا کردار جو ہے وہ یہاں 3 مقامات جو ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیے۔ ایک تو شام غریبہ کو جلتے ہوئے خیموں سے مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفظ کیا مخدومہ نے۔ پھر یہ کہ جب سید الشہداء کے گویا لاشے پہ آئے تو اس وقت سرکار کی حالت غیر ہو گئی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مولا سجاد کی روح جو ہے وہ پرواز ہو جائے گی۔ تو اس وقت بھی جو سہارا بنے اور جو جنہوں نے ڈھارس بدائی وہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا ہی تھی۔ اور تیسرا بہت بڑا موقع جو ہے وہ حفاظت امامت کا وہ یہ ہے کہ جب ابن زیاد نے مولا کو قتل کرنے کا لیے سوچ لیا اور اس کا حکم دے دیا، تو درمیان میں جو راستے میں رکاوٹ بنی اور آڑے آئیں وہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا ہی تھی۔ لہٰذا اس اعتبار سے مخدومہ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ مخدومہ جو ہے وہ محافظہ امامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین تھوڑی سی گفتگو کو جو ہے وہ مزید کھولتے ہیں، اور دربار ابن زیاد میں ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اصحاب امیر المومنین نے بھی احتجاج کیا، کیونکہ جیسے جیسے خطبے ہوتے رہے، تقاریر ہوتی رہی، لوگوں کے اوپر واضح ہوتا رہا کہ جن کو باغی کہا جا رہا ہے، جن کو کہا جا رہا ہے خروج کیا ہے، وہ عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ خاندان رسالت کے افراد ہیں جن کو تباہ حال کر کے، اسیر کر کے اور سروں کو کاٹ کے اور ان کو کشاں بکشاں پھرایا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر درباروں کے اندر احتجاج ہونا شروع ہوا۔ اصحاب رسول اور اصحاب علی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ میں گزارش کروں کہ 2 واقعات ابن زیاد کے دربار میں 2 اہم شخصیتوں کے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں ایک تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں زید بن ارقم۔ یہ زید بن ارقم تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل یہ شخصیت ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ خاص طور پہ جماعت اسلامی والے، وہ جب کچھ سکولوں کی انہوں نے چین بنائی ہے جس کا نام رکھا ہے دار ارقم،
صحیح وہ دار ارکم جو چین بنائی گئی ہے اس کے پیچھے بھی جو میں سمجھتا ہوں بات ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خفیہ تبلیغ رسالت کا آغاز کیا تو مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ تبلیغ کرتے تھے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور علیہ وآلہ پھر وسلم۔ پہلے مرکز کے طور پہ جو گھر منتخب کیا گیا وہ سرکار پیغمبر گرامی کے صحابی اسی ارکم کا صحابی تھا کا گھر تھا، اسی کو دار ارکم میں ہی پہلا گویا مدرسہ اور پہلی تبلیغ کی جگہ جو ہے وہ پیغمبر گرامی صلی مختصر اللہ علیہ وآلہ صحیح وسلم نے منتخب کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تاریخ میں چیز موجود ہے کہ حضرت عمر وہ آخری بندے تھے کہ جو دار ارکم میں آ کے مسلمان ہوئے تھے، اس کے بعد پھر تبلیغ کا آغاز جو ہے وہ ذرا وسعت سے ہوا۔ تو اس اعتبار سے بھی ارکم کا نام جو ہے وہ بہت معروف ہے، اور زید بن ارکم یہ ظاہراً اس صحابی کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ صحابیت اختیار کی، اور انہوں نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے دیکھا بھی، ایمان بھی لائے، اور جو ہے وہ سادات اور حسنین کے ساتھ پیغمبر گرامی خاص طور سیدہ شباب اہل جنہ کے ساتھ جو پیغمبر گرامی کا رویہ تھا وہ بھی انہوں نے اپنے طور پہ خود جو ہے اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں جب مولا کا سر لایا گیا تو اس بدبخت نے گستاخی کرتے ہوئے چھڑی کے ساتھ آپ کے دانتوں پہ اور آپ کے چہرہ اقدس پہ، آپ کے ہونٹوں پہ گستاخی کی جو ہے وہ چھڑی کے ساتھ۔ تو یہ منظر دیکھ کے جناب زید بن ارکم جو ہے وہ نہیں رہ پائے، انہوں نے کہا کہ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، بتائے دیتا ہوں، میں موجود تھا اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کے بارے میں وصیت فرمائی تھی کہ یہ وہ دو ہیں کہ جن کے بارے میں میں تمہیں نصیحت و وصیت کرتا ہوں کہ یہ میری اولاد ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر گرامی اسی حسین کی اسی جگہ کے بوسے جو ہے وہ لیا کرتے تھے، اور جس جگہ پہ نبی کے ہونٹ لگتے تھے، نبی جس جگہ پہ بوسے لیا کرتے تھے، تو اس جگہ پہ گستاخی کر رہا ہے اور تو اس جگہ پہ چھڑی کے ساتھ جو ہے وہ گستاخی کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا، اور اس کی جو ہے وہ خواہش تھی کہ زید بن ارکم جو ہے اس کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن پھر کہا کہ یہ بوڑھا شخص ہے، اور مطلب کوئی بہانہ بنا کے جو ہے وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور حضرت زید بن ارکم جو ہے وہ بھی بڑے غصے کے عالم میں جو ہے وہ اس دربار سے باہر نکلے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے حضرت زید بن ارکم کے حوالے سے کہ انہوں نے پیغمبر گرامی کے صحابی ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ احتجاج بھی کیا، مولا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بھی بیان کیا، اور مولا سید الشہداء کے ساتھ پیغمبر گرامی کی محبت جو ہے، ان کا پیار جو ہے، اس کا بھی اظہار اسی دربار میں جو ہے وہ کیا اور اظہار کیا۔ یہ تو ہے حضرت زید بن ارکم کے حوالے سے۔ البتہ ایک اور واقعہ جو ہے وہ بھی کوفے کے حوالے سے ہی ہے، اور وہ بہت ہی اہم ہے، وہ ہے حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی کا۔ یہ عبداللہ بن عفیف ازدی جو ہیں یہ سرکار مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے ہیں، آپ کے محبوں میں سے ہیں۔ جمل، صفین، نہروان، یہ ساری جنگیں جو ہیں ان میں عبداللہ ابن عفیف جو ہے وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے تھے۔ انہوں نے بھی مطلب ابن زیاد کا خطبہ جو ہے وہ سنا، اور ابن زیاد نے جو باتیں کی ان کو سنا، اور جو اس میں اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے خطبے میں بڑے انتہائی ناگفتنی الفاظ استعمال کیے، مولا سید الشہداء کے بارے میں بھی اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی۔ تو عبداللہ ابن عفیف جو اندھے صحابی تھے،
مطلب اس وقت ان کی بصارت جو ہے وہ ظاہری طور پہ جا چکی تھی، نابینا تھے۔ نابینا انہوں نے جب سنا کہ مطلب سید الشہداء کی بھی گستاخی کر رہا ہے اور مولا علی کی بھی گستاخی کر رہا ہے، تو یہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اٹھ کے کہا کہ تو بدبخت ہے اور تو رسوا ہے اور تو اس قابل ہے، جو الفاظ تو ان کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ ان کے لیے نہیں بنتے، وہ تیرے لیے جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ بہرحال جب انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ اس کے خطبے کا جواب دیا تو اس کی وہی جو ان کا طریقہ کار تھا اس کے مطابق اس نے کوشش کی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب ان کے قتل کے حوالے سے جو ہے وہ اقدام کرنے لگے تو ان کے ازد قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری موجودگی میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہاں پہ جنگ بھی ہوئی اور وہ بچا کے حضرت عبداللہ ابن عفیف کو ان کے گھر چھوڑ کے آئے۔ پہلی بات تو مصطفی صاحب یہ ہے کہ صحیح ہے کہ خاندان طہارت کے حوالے سے کچھ لوگوں نے بات کی، لیکن اس طرح سے ایک صحابی حضرت علی علیہ السلام کا اس کے ساتھی تو آئے اور اسے چھڑوا کے چلے گئے اور چھڑوا کے لے کے چلے گئے اور پھر اس کے لیے جنگ بھی کی گئی اور اس کے لیے ایسا کام ان درباروں میں خاندان طہارت کے لیے کسی نے نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عفیف کی حمایت میں لوگ اٹھے ہیں لیکن خاندان طہارت کی حمایت میں لوگ اٹھتے ہوئے وہاں پہ نظر آئے۔ پھر یہ گھر چلا گیا، اس کے گھر پھر حملہ کروایا گیا۔ جناب عبداللہ ابن عفیف کے گھر پہ جا کے جب حملہ کیا تو عبداللہ ابن عفیف بڑے بہادر تھے، بہت زیادہ بہادر تھے، اگرچہ نابینا ہو چکے تھے۔ تو ان کی ایک بیٹی تھی، وہ بھی گھر میں موجود تھی، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ مجھے تلوار دو، یہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، تو تم مجھے یہ بتاتے رہنا کہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے اور ادھر سے آ رہا ہے، تو میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اپنے گھر میں بہت زیادہ اشقیاء کو انہوں نے فنار کیا اور نابینا ہوتے ہوئے بہت بڑا جہاد کیا اور دفاع کیا اپنی ذات کا بھی اور مطلب اسلام کے حوالے سے بھی۔ ظاہر ہے سید الشہداء علیہ السلام ہی کے حوالے سے ان پہ مشکلات اور پریشانیاں جو ہے وہ آئیں۔ آخر پہ جب انہیں گرفتار کر لیا گیا تو کہا کہ تمہیں پتہ اب تیری سزا کیا ہے؟ تمہیں ہم قتل کر دیں گے، تجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ تیری سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ تو یہ مسکرائے اور مسکرا کے کہا بدبخت، میری تو ساری زندگی یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے راہ خدا میں شہادت نصیب کرنا، مجھے شہادت جو ہے وہ میسر آئے۔ لیکن جب سے میری بصارت گئی تھی، جب سے میں نابینا ہو گیا تھا، میں مایوس ہو گیا تھا کہ مجھے شہادت اب نہیں ملنے والی، میں کسی ایسے میدان میں جاؤں گا ہی نہیں اور مجھے شہادت نہیں ملے گی۔ اور میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت دینا اور کائنات کے بدبخت ترین انسان کے ہاتھوں مجھے شہادت میسر آئے۔ تو میری تو خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ آج میری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے اور تجھ جیسے بدبخت کے ہاتھوں میری شہادت ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کچھ اور واقعات بھی ہیں انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں اگر موقع ملا تو میں ان کی طرف بھی اشارہ کروں گا، لیکن دو شخصیتیں، ایک زید بن ارقم وہ پیغمبر گرامی کے صحابی اور عبداللہ ابن عفیف یہ حضرت مولا کائنات کے صحابی، یہ دونوں جو ہیں انہوں نے ابن زیاد کے دربار میں احتجاج بھی کیا، خاندان طہارت کی حمایت بھی کی، سید الشہداء کی عظمت کو بھی بیان کیا اور اپنا تعلق نبی اور آل نبی کے ساتھ بھی بیان فرمایا۔ صحیح۔ اچھا تھوڑا سا چونکہ دربار ابن زیاد میں جب ورود ہوا ہے اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جس طرح سے آپ نے ابھی تاریخی حقائق کو کھول کے بیان کیا کہ کس طرح سے وہ محافظہ امامت رہی ہیں اور جگہ جگہ پر انہوں نے امامت کا دفاع کیا اور جناب امام علی ابن حسین المعروف امام زین العابدین علیہ السلام کو جو ہے وہ بچاتی رہی ہیں، سلسلہ امامت کی حفاظت کرتی رہی ہیں، وہاں پر جو ابن زیاد کے ساتھ ان کا کلام ہوا ہے اور ان کا خطبہ بھی ہے، میں چاہوں گا کہ اس میں سے کچھ نکات تھے جس سے ابن زیاد جو ہے وہ ششدر رہ گیا اور اس کو انہوں نے بتایا بھی کہ اب تیری یہ بساط جو ہے وہ پلٹنے والی ہے، اس میں اب زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ تو وہ خطبے کے کچھ نکات اگر قبلہ بیان ہوں۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ میں عرض کروں مصطفی بھائی کے دربار ابن زیاد
خاندان طہارت کا یہ کارواں جن حالات میں اور جس کیفیت میں پہنچا، کل بھی ہم نے اس پہ خاصی گفتگو کی. زید بن ارقم ہی کی روایت ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ایک کاروان جو ہے وہ آ رہا ہے تو میں بھی موجود تھا بازار میں، تو میرے پاس سے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس جب گزرا تو منہ سے آ رہی تھی ان اصحاب الکہف والرقیم من آیاتنا عجبا، یعنی سید الشہداء کا سر اقدس جو ہے وہ یہ آیت تلاوت کر رہا تھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے ہماری آیات عجبہ میں سے ہے. تو زید بن ارقم کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ کا واقعہ اس سے بھی زیادہ تر محسوس ہوتا ہے. یہ تو وہ کیفیت ہے. اور ایسی کیفیت میں ابن زیاد کے دربار میں خاندان طہارت زہرا زادیاں پہنچی. اب جب زہرا زادیاں وہاں پہ پہنچی ہیں تو وہاں پہ نہ صرف یہ کہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے، بلکہ وہاں پہ ام کلثوم مخدومہ کا خطبہ بھی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ فاطمہ کبریٰ کا بھی خطبہ جو ہے وہ موجود ہے، وہاں پہ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی خطبہ جو ہے وہ موجود ہے. یعنی مختلف موقعوں پہ مختلف شخصیات نے جو ہے وہ وہاں پہ خطبات دیے، وہاں پہ وضاحت دی، وہاں پہ اپنی مظلومیت جو ہے اس کا اظہار کیا، سید الشہداء اور دین کی عظمت جو ہے اس کو بیان کیا. لیکن سوال آپ کا چونکہ مخدومہ کے حوالے سے ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ مخدومہ نے جو خطبہ دیا اس میں مخدومہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اہل غدر ہو، تم دھوکہ باز ہو، تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی اور دعوت دے کے تم لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور آج یہ ہماری حالت ہے کہ ہم قیدی بن کے تمہارے سامنے ہیں. میں عرض کروں مخدومہ کے حوالے سے کچھ اشعار جو ہیں وہ موجود ہیں کتب میں، ایک آدھ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے توسط سے آپ کے تمام سننے والے اور دیکھنے والے جو ہیں ان تک پہنچ جائے. مخدومہ فرماتی ہیں ماذا تقولون اذ قال النبی لکم، جب نبی کے سامنے پیش ہوگے تو کیا کہو گے، کیا تم ان کو جواب دو گے جب نبی تمہیں کہیں گے ماذا صنعتم وانتم آخر الامم، تم آخری امت تھے، تم نے میری اولاد کے ساتھ کیا کیا. ہائے 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 اللہ. اگر نبی معظم نے تم سے پوچھا کہ تم نے میری اولاد کے ساتھ کیا کیا تو تم کیا جواب دو گے؟ سوچا نہیں ہے تم نے کہ تم کیا جواب دے گے؟ بے اہل بیتی و اولادی، میری اہل بیت کے ساتھ اور میری اولاد کے ساتھ، کہ جن کے لیے لازم یہ تھا کہ تم ان کی عزت و احترام کرتے. گویا مخدومہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جن کے ساتھ مودت فی القربہ کا حکم تھا، جن کے ساتھ مودت کا حکم تھا، ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ میری اہل بیت کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ میری اولاد کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو بے جرم و خطا تم نے جو ہے وہ مار دیا، اور میری بیٹیوں کو تم نے اسارا یعنی قیدی بنا لیا. کیا جواب دو گے محمد مصطفیٰ کو کہ اس کی بیٹیوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، اس کے بیٹوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ ما کانا ذاکا جزاء اذا نصحت لکم ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی. پھر جب تمہیں نبی معظم کہیں گے کہ تم نے جو میرے رحم کے ساتھ کیا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری کیا سزا ہو سکتی ہے، کیا تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے؟ اگر نبی نے پوچھ لیا تو تم ان کے جواب میں کیا کہو گے؟ انی لا اخشى علیکم ان یحل بکم مثل العذاب الذی اودع علی ارم. یہ پکی بات ہے. مخدومہ ارشاد فرماتی ہیں کہ تم ایک سخت عذاب میں مبتلا ہوگے، اس لیے کہ اس سے زیادہ عذاب کس بندے کو ملے گا کہ جو نبی کی اولاد کے ساتھ ظلم کرے، جو اس کے بیٹوں کو ذبح کر دے اور اس کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے جو ہے وہ لے کے چلے. ایسے بندے کی سزا جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور کیا پھر جو ہے وہ
بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جملے جو ہیں وہ کہے کہ کہولکم خیر الکہول و نسلکم اذا اد نسل لا یبور ولا یغدا، کہ راوی کہتا ہے کہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا کے ان الفاظ کے بعد صورتحال کچھ یوں تھی کہ تمہارے بوڑھے جو ہیں وہ سب سے اچھے ہیں، یعنی تمہارا خاندان جو ہے اس کے بوڑھے سب سے بوڑھوں سے اچھے ہیں، اور اس کے جوان جو ہیں وہ جوانوں سے اچھے ہیں، جن کے خاندان طہارت کے وہ افراد کہ جو کائنات کے جوانوں کے جنت میں سردار ہو جائیں، ان پہ ظلم کرنے والوں کی کیا سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، اس زمانے میں جو مختلف، جس طرح سے آپ نے کل کچھ گورنروں کا ذکر کیا تھا کہ ایک طرف غسیل الملائکہ کے فرزند اور ایک طرف بنو امیہ، اور پھر بصرے کے اندر وہ بھی بنو امیہ سے ہی ریلیٹڈ، کیونکہ انہوں نے حلال نہیں تو کسی اور حوالے سے ہی اپنی ارشداری جو ہے وہ جوڑ لی تھی، تو یہ سب تمام چیزیں کیا اسباب کیا تھے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ موجود ہیں کہ جو یہ سب قتل امام حسین علیہ السلام کی شہادت امام حسین علیہ السلام کے اسباب مہیا ہوئے، یہ اور مختلف کیا جہتیں تھیں سیاسی اعتبار سے، اور کون کون سے چہرے ہیں جو بے نقاب نہیں ہو پاتے، بہت کم ذکر ہوتا ہے کہ جو براہ راست جو ہے وہ قتل امام حسین علیہ السلام میں شریک ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کچھ تاریخی حقائق۔ موسی صاحب، گزارش یوں ہے کہ دنیا کے حالات بڑے عجیب ہیں، میں بڑا اس بات پہ کلیئر ہوں، واضح ہوں کہ ابتدائی اسلام سے لے کے آج تک جو دنیا کے طلبگار ہیں ان پہ دنیا غالب ہی رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کی وجہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کے دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، تم میرا قصور بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے تمہارے کسی بندے کو مارا ہے، تمہارا کوئی مال کھایا ہے، تمہاری ناموس کا کوئی میرے ذمے کوئی کام ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، تم میرے دشمن کیوں ہو، تم میرے مخالف جو ہے وہ کیوں ہو؟ یہ سارے سوالات کرنے کے بعد خود ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہاری دشمنی کے اسباب اور تم حقائق تک نہیں پہنچ سکے، تمہارے درمیان اصحاب موجود ہیں، یعنی زید بن ارقم کا بھی نام لیا، زید بن ارقم موجود ہیں، ابو سعید خدری جو ہیں وہ موجود ہیں، یعنی اس وقت وہاں پہ نہیں، مطلب یہ کہ اس زمانے میں ابو سعید خدری موجود ہیں، زید بن ارقم موجود ہیں، اور بھی صحابہ کا سید الشہداء نے ذکر کیا، جاؤ ان سے پوچھ لو کیا میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نبی نے نہیں فرمایا تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، کیا نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا؟ مجھ پہ یقین نہیں تو جا کے ان اصحاب سے پوچھ لو، اور یہ کیا طے نہیں ہے کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں؟ کیا میں تمہارے رسول کا نواسہ نہیں ہوں؟ لیکن تم حقائق تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں نہیں حقائق تک پہنچ سکتے؟ سید الشہداء نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے پیٹوں میں حرام ہے، جب تم کھا حرام رہے ہو تو تم صحیح چیز کے سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں رکھتے، کھو بیٹھے ہو تم اس صلاحیت ہی کو کھو بیٹھے ہو کہ تم تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ دنیا غالب تھی۔ میں یہیں سے ایک جملہ اور پھر کہہ کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ایک میٹنگ عمر ابن سعد کی اور سید الشہداء کی کربلا کے میدان میں واقعہ کربلا سے پہلے 7 یا 8 محرم کو ہوئی ہے، 7 اور 8 محرم کو رات کے اندھیرے میں، وہ رات میں میٹنگ ہوئی، اس جگہ پہ مطلب 18 بندے ادھر سے گئے، 18-20 ادھر سے گئے، اور پھر 3 بندے مطلب مولا حسین کی طرف سے حضرت عباس اور حضرت علی اکبر، اور عمر ابن سعد کی طرف سے اس کا بیٹا حفص اور اس کا غلام، یہ 6 افراد جو ہیں وہ موجود تھے۔ تو ایسے عالم میں سید الشہداء نے کہا کہ تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، میں علی کا فرزند ہوں، زہرا کا فرزند ہوں، میں رسول کا نواسہ ہوں، تو میرا ساتھ تم کیوں نہیں دیتے؟
تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کا ساتھ دوں تو میرا گھر جو ہے وہ تباہ کر دیں گے. مولا نے فرمایا میں تمہیں اس کے بدلے میں مدینے میں گھر جو ہے وہ دے دوں گا, تجھے ایک رقبہ جو ہے وہ میرا ہے, میں وہ تمہیں دے دوں گا. کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں پہ عمر ابن سعد, شاید اس بات کو میں نے پہلے کہیں عرض کیا ہو کل کے پروگرام میں, اس کا باپ اس شہر کا بنانے والا تھا, اس نے اس کی بنیادیں جو ہے وہ سعد ابن ابی وقاص نے جو ہے وہ رکھی. اس کے سعد ابن ابی وقاص نے اس کی بنیاد جو ہے وہ کوفے کی رکھی, اور یہ دارالامارہ بھی اسی کا بنایا ہوا ہے. جو سعد ابن, وہ اس وقت فوج کا سربراہ تھا, اور مطلب یہاں سے فوج جا کے مختلف ملکوں میں لڑا کرتی تھی. سعد ابن ابی وقاص جو ہیں وہ حضرت عمر کا دور تھا, اور ان کو جو ہے وہ بنایا گیا. اس دور میں ہی عمر ابن سعد کے دل میں خواہش تھی کہ کاش مجھے ایران کی حکومت مل جائے, جو اس وقت رائے کے نام سے معروف تھی, یعنی تہران کی حکومت جو ہے وہ اس جگہ پہ جو ہے وہ مل جائے. اور پھر وہ سید الشہداء کی نصیحت اس پہ عمل نہیں جو ہے اس پہ اثر نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں خواہش تھی کہ مجھے رائے کی حکومت جو ہے وہ مل جائے. اس کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جتنے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل آئے تھے, ان میں جو بڑے بڑے لوگ موجود تھے وہ سید الشہداء کی عظمت کو بھی جانتے تھے, سید الشہداء کی شخصیت کو بھی جانتے تھے, خاندان طہارت کی جو ہے وہ فضیلت کو بھی جانتے تھے, لیکن دنیا ان پہ جو ہے وہ غالب آ چکی تھی. یہی دنیا کا غلبہ تھا کہ جو انہیں حقائق سمجھنے سے مانے تھا, یا سمجھ بوجھ کے وہ جو ہے وہ ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے. اس دور کے حالات میں بھی سیاسی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ آج سے فرق نہیں ہے. جیسے آج بھی دنیا لوگ جو ہیں وہ دنیا کی خاطر سب کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ بھی دنیا کی خاطر سب کچھ کر. بلکہ قبلہ آج دیکھا جائے تو صورتحال اس سے زیادہ جو ہے وہ خراب دکھتی ہے, کیونکہ اس زمانے میں مواصلات کا نظام نہیں تھا, اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی, لوگوں کے پاس انفارمیشن بہت مشکل سے پہنچتی تھی. کوئی اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہوتا تھا, لوگ دور دراز کا سفر اختیار کر کے لوگوں کے مہمان ہوتے تھے, لوگوں کی یہاں گھروں کے پال تہوڑیاں ہوتی تھیں, مہمان خانے ہوتے تھے. اتنا مشکل تھا کچھ علم بھی حاصل کرنا کہ سفر بھی کرنے ہوتے تھے, گھر بار سے بھی دور. آج کل تو ایک کلک کے فاصلے پر آپ کو تمام کتابیں بھی مل جاتی ہیں, علم حاصل بھی کر سکتے. آج یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لوگ حق شناس نہیں ہو پاتے. میں تو سمجھوں گا کہ اگر اس کا تقابل کیا جائے تو آج زیادہ اندھیرا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ میں گزارش کروں کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے پاس آ گئی ہے, ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہمارے پاس آ گئی ہے, وسائل بہت زیادہ ہمارے پاس آ گئے ہیں, لیکن ذہنیت جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. ذہنیت اس وقت بھی حرام خوروں کی ذہنیت وہی تھی, آج بھی حرام خوروں کی ذہنیت وہی ہے. جو حصول دنیا کا جذبہ اس وقت موجود تھا, وہی جذبہ حصول دنیا کا آج بھی موجود ہے. وہاں اس دور میں کیا لوگوں کو پیغمبر گرامی کی عظمت کا نہیں پتا تھا؟ کیا حضرت علی کی خدمات کا نہیں پتا تھا؟ کیا جناب سیدہ کا تقرب جو ہے وہ پیغمبر گرامی کے ساتھ نہیں پتا تھا؟ کیا حسنین کا سیدہ شباب اہل الجنہ ہونا یہ ان کو نہیں پتا تھا؟ یقینی طور پہ پتا تھا, یقینی طور پہ پتا تھا. لیکن حکومت دنیا یہ اس بات پہ آمادہ کر رہی تھی کہ وہ خاندان طہارت کے مد مقابل آ گئے. یزید کا مسئلہ کیا تھا؟ یزید بھی تو یہی چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے مجھے کلی طور پہ اس بات کا جو ہے وہ اہل تسلیم کر لیں کہ حکمران بھی میں ہوں اور اسلام کا بڑا بھی میں ہی ہوں. یعنی حسین سے بیعت, ورنہ تو بہت زیادہ لوگوں نے بیعت کر لی تھی, ایک حسین نہ بھی کرتے تو کیا فرق پڑتا تھا, لیکن وہ سمجھتا تھا کہ نہیں, حسین کو میری بیعت کرنی چاہیے. اور اس کے پیش نظر بھی کیا تھی؟ حکومت تھی. اس کے باپ کے پیش نظر بھی کیا تھی؟ حکومت تھی. اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ بھی حکومت تھی. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب تاریخوں میں یہ جملہ موجود ہے کہ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو ایک میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ میں صرف بنی امیہ جب رہ گئے
تو اس وقت ابو سفیان صاحب جو ہیں وہ ان کی بینائی جاتی رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی اور غیر تو بندہ نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، اس وقت سارے بنی امیہ ہی کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بحیثیت بزرگ میں تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ حکومت کی گیند جو ہے اس کو آپس میں پاس کرتے رہنا، کسی اور طرف نہ جانے دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی خواہش اس دور میں بھی لوگوں میں ایسے موجود تھی اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے پہ جو ہے وہ آمادہ تھے، تیار تھے۔ اب یزید حکومت چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، یہ مطلب آپ کا سوال تھا، اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ چلیے سید الشہداء کا ایک واقعہ تو ہے، وہ تو مطلب اس پہ آپ بحث کریں، اس پہ لوگ جو ہیں آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بڑے حامی پیدا ہو گئے ہیں یزید کے، اور کربلا کے حوالے سے مختلف باتیں کرتے ہیں۔ چلیے وہ تو ایک بات آپ کریں، میں اس حوالے سے ابھی بحث نہیں کرتا۔ فوراً واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یزید جو ہے وہ بدبخت ہے جس نے مولا حسین، اچھا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولا حسین کی شہادت کے اثرات کے طور پہ یہ سب کچھ ہوا، یعنی مولا کی مظلومیت جو ہے اس نے ایک بیداری پیدا کی، اور وہ بیداری اس طرح سے جو ہے وہ پیدا کی کہ مدینے کے لوگ، جناب عبداللہ جو غسیل الملائکہ کے بیٹے تھے، انہوں نے کچھ بندوں کے وفد کے ساتھ جو ہے وہ دمشق کا دورہ کیا، اور یزید نے ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ تحفے تحائف بھی دیے، مال بھی دیا، اور وہ چند دن وہاں پہ رہے۔ وہاں پہ رہ کے جب وہ واپس پلٹے تو جناب عبداللہ جو غسیل الملائکہ کے، حنظلہ جو ہیں وہ تھے غسیل الملائکہ جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن حنظلہ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ یزید کے کو ہم نے قریب سے دیکھا ہے، اب قریب سے ہم نے دیکھا ہے اور اس کی حرکات اس طرح کی ہیں کہ اگر ہم اس کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے تو ممکن ہے اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ انہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، مدینے میں لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ اب جو ہے وہ حکومت ہم یزید کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ان کو دبانے کے لیے عبداللہ ابن مسلم ابن جو ہے عبداللہ ابن مسلم نام ہے اس کا، اور مصرف کے نام سے وہ معروف ہے، یعنی اسراف کرنے والا، اس کو یزید نے جو ہے وہ بہت بڑا ایک لشکر دے کے بھیجا، اور اس لشکر نے کیا کیا مدینے میں، جہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تھے، جہاں تابعین تھے، 3 دن تک مسلسل غدر کی کیفیت رہی۔ جو صحابہ اور تابعین کی بیٹیاں تھیں انہوں نے بعد میں ناجائز بچے جنے۔ جی 1000 واقع ہرا کی طرف مطلب جس میں 1000 عورتوں کی، جی ہاں 1000 عورتوں عصمت دری کی گئی، 1000 عورتوں کی، اور پھر مسجد نبوی میں گھوڑے بدوائے گئے، کوئی گھر جو ہے وہ محفوظ نہیں رہا۔ یہ بھی یزید کے کردار میں سے ایک جو ہے وہ حصہ۔ چلیے اس کو بھی ایک طرف کیجئے۔ پھر وہی لشکر حسین بن نمیر کی جو ہے وہ سربراہی میں، جو قاتل حضرت مولا علی اکبر ہے، وہ دوبارہ آیا ہے مکے میں، اور مکے میں آ کے اس نے منجنیکوں کے ذریعے سے کعبے پہ سنگ باری کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے وہاں پہ، یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس پہ توجہ کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں حضرت عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ جب یزید کی بیعت کا پروانہ جو ہے وہ گیا مدینے میں اور مولا حسین کو بلایا گیا اور جناب عبداللہ ابن زبیر کو بھی بلایا گیا، تو مولا حسین تو دربار میں گئے، لیکن جناب عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ دربار میں نہیں گئے، رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کے مکے چلے گئے۔ اس وقت ان میں یہ حوصلہ بھی نہیں تھا کہ وہ ولید کا جا کے سامنا کرتے۔ وہ بندہ کہ جو 1 سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے یزید کی حکومت کا اس طرح سے سامنا نہیں کرتا کہ ان کے سامنے بیٹھنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، وہ واقعہ کربلا کے بعد اتنا جرأت مند ہوتا ہے کہ وہ یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیتا ہے اور اپنی حکومت مکے میں قائم کر لیتا ہے، اور حکومت قائم کر کے وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔
یہ بھی صدقہ ہے کربلا کا، ورنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر میں پہلے یہ جرت موجود نہیں تھی۔ کربلا کے بالکل صحیح، اثرات یہ ہیں کہ کربلا کے اثرات کی وجہ سے عبداللہ بن حنزلہ نے بھی قیام کیا اور جناب عبداللہ ابن زبیر نے بھی قیام۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس میں جو لوگوں کو یہ جمع کرتے رہے ہیں اور لشکر کشی کرتے رہے ہیں، ان کو بھی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے قبلہ؟ جی جی، میری آواز، آپ کی آواز آ جی، رہی ہے۔ تو اس میں جو اس طرح کے عقائد گڑے گئے ہیں، خیری و شرری من اللہ تعالیٰ، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پروردگار کی جانب سے ہے، تمام معاذ اللہ خیر و شر سب کچھ، تو یہ جو بنو امیہ نے انجیکٹ کیا اور اس کے اثرات آج تک موجود ہیں، آج بھی امت کنفیوز ہے کہ بعض لوگ جبر کے قائل ہیں، مطلب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ خدا کی جانب سے ہے کہ اس کے اندر وہ پھر یہ عدالتیں کیوں، پھر یہ سزائیں کیوں، اگر سب کچھ خدا کی جانب سے ہو رہا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا اس وقت لوگوں کو گمراہ کرنے میں کتنا کردار تھا؟ بہت بڑا کردار تھا، اور یہ نظریہ آج تک لوگوں کو خاموش رکھنے کے لیے ہی ہے۔ آج آج بھی بھی ہے۔ یہ نظریہ صرف اسی لیے ہے کہ لوگ ان واقعات پہ تبصرہ نہ کریں، یہ نہ دیکھیں حق صحیح۔ کون ہے اور یہ نہ دیکھیں باطل کون ہے۔ یہ ایک سیاسی ضرورت کے تحت یہ نعرہ بنایا گیا۔ وہ نعرہ اسی لیے بنایا گیا کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کی اللہ طرف کرتا ہے۔ سے، وَالْقَدْرِ وَالشَّرِّ مِنَ اللہ تعالیٰ، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اپنے ہاں، اپنے تاکہ سوال اپنے میں ہاتھ صاف کر ہی لیے جائیں۔ اس بات، ہاں۔ مطلب اپنے ان الفاظ میں ہی اس بات کا جواب بھی جو ہے وہ مختصراً دے دیا کہ اگر سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے تو پھر حساب و کتاب کیسا، پھر ہاں، جزا و سزا عدالتیں کیسی، کیسی، پوچھ پھر گچھ جنت و کیسی؟ جہنم۔ ہاں، جبر کے قائل ہو گئے نا پھر تو۔ بالکل جبر کے قائل ہو گئے۔ یہ مطلب البتہ ہمارا نقطہ نظر اس دور میں بھی جبر والا نہیں تھا، آج بھی آج بھی ہمارا نہیں ہے، نقطہ نظر جو ہے وہ جبر والا نہیں ہے۔ ہم تو سرکار مولا عادل مانتے امام ہیں خدا کو۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام علیہ السلام کے حضور جو ہے وہ حضرت آئے تشریف لائے، جو امام اعظم ہیں ابو حنیفہ، وہ تشریف لائے تو مولا مصروف تھے۔ حضرت مولا امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ عالم علیہ بچپن السلام تھا، صلی اللہ۔ تو انہوں نے ان سے جب کہا کہ آپ کے بابا سے ملنا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ تم جی ناظرین، لانگ ڈسٹینس ہے، ابھی ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ قبلہ کے ساتھ ہماری جو ہے وہ گفتگو کنیکٹ ہو جائے، تو تھوڑے سے جو چند منٹس رہ گئے ہیں اپنی بات کو مکمل کر سکیں۔ بہت ہی عمدہ گفتگو قبلہ کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، جو کہ کربلا کی تاریخ اور اس حوالے سے جو کوفے کے اندر ورود ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک چیز کو لے کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کیونکہ عموماً جو ہے وہ یہ تاریخیں نہیں ہوتی ہیں اور یہ فرصتیں نہیں ہوتی ہیں کہ ان تمام چیزوں کی جانب جو ہے وہ اشارہ کیا جائے کہ کیا کچھ ہوا اور کس طرح سے جو ہے وہ اس رائے آل محمد کو لے کر جایا گیا، اس کے پیچھے کون کون سے لوگ ہیں، کیا کیا معاملات تھے، کس طرح سے جو اصل اسلام ناب تھا، جو اسلام محمدی تھا، اس کو کس طرح سے اس کو ریشیپ کیا گیا، اس کو کس طرح سے اس کی جہت کو موڑا گیا، جو کہ آج تک جو ہے وہ مڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں اور تاریخی جو حقائق ہیں ان کو آپ کے سامنے جو ہے وہ برملا کریں۔ اگر ہمارا بھی رابطہ ہو جاتا ہے تو ہم 1-2 منٹ جو ہے وہ قبلہ سے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر لیں گے، ورنہ ہمارے آنے والے ایام میں ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کنٹینیو ہوتی رہے گی۔ لانگ ڈسٹینس کال میں بڑی معذرت چاہیں گے، فون جو ہے وہ کٹ ہی گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ہے اس سلسلے کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے کہ وہ کیا اسباب تھے، وہ اساس ظلم و جور جو کہ آپ زیارات میں بھی پڑھتے ہیں کہ اس کی بنیاد فراہم کی گئی، زمینہ ہموار کیا گیا، اس طرح سے ایک دن میں جو ہے وہ امت کے ایک بڑے حصے کو ورغلا کے دھوکہ دے کر قتل امام حسین السلام کے اوپر آمادہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی بنیادی اسباب جو ہے وہ مہیا کیے گئے، اس کے بنیادی اسباب فراہم کیے گئے، زمینہ ہموار کیا گیا،
جو محبان اہل بیت تھے، جو قبائل تھے، ان کے سرداروں کو یا قتل کر دیا گیا یا پس زندان کیا گیا یا بعض کو خریدا گیا. یہ بہت سارے حربے جو ہے وہ استعمال ہوتے رہے. اس کے بعد زمینہ ہموار ہوتا رہا، آرام آرام سے جو ہے وہ دشمن اپنا کام کرتا رہا، یہاں تک کہ سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں، کس طرح سے مدینے کے اوپر حملہ ہوا، کس طرح مکے کے اوپر حملہ ہوا، کس طرح منجیق لگا کے جو ہے وہ بیت اللہ کے اوپر سنگباری کی گئی، یہ جو ہے وہ اس کو چھپایا جاتا ہے. ان کرداروں کو سامنے بیان نہیں کیا جاتا کہ ان کی ڈوریں کہاں سے لیں گی. بہرحال یہ ایک اچھا موقع، ایک فرصت ہے کہ اس میں ہم آنے والے دنوں میں ان تمام چیزوں کو برملا کرتے چلے جائیں گے، اور جو کچھ تاریخ میں لکھا اس سے آپ کو آگاہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا اور ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ